अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। जी नाज़रीन, क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। जी नाज़रीन, आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 23 पढ़ेंगे, तो सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइन कुन्तुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुन्तुम सादिक़ीन। जी नाज़रीन, काफ़ी सारे क्वाइड हैं साइड में भी। तो सबसे पहले वइन कुन्तुम, वाव पर ज़बर, हमज़ा के नीचे ज़ेर, नून साकिन के बाद काफ हुरूफ इख्फा में से। तो यहाँ पे हम नून की आवाज़ को नाक में छुपा के पढ़ेंगे, एक अलिफ के बराबर गुन्ना करते हुए पढ़ेंगे। वइन कुन्तुम, आगे भी वही कायदा, काफ पे पेश है, उसके बाद नून साकिन है, नून साकिन के बाद ता हुरूफ इख्फा में से। तो यहाँ पे भी हम तनवीन की आवाज़ को नून की आवाज़ को नाक में छुपा के पढ़ेंगे। वइन कुन्तुम फी रैबिम, या साकिन से पहले फा के नीचे ज़ेर है, तो ये या मद्दा हो गया। फा को आवाज़ को हम एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। फी वइन कुन्तुम फी रैबिम, रा पे ज़बर या साकिन, तो ये या लीन हो गई, इसको हमने खींचना नहीं है, बस हमने रा को पुर पढ़ना है क्योंकि रा पे ज़बर है। रॉय, आगे बा के नीचे दो ज़ेर की तनवीन और उसके बाद मीम आ रहा है। तनवीन के बाद मीम आए तो इदगाम का कायदा होता है, मीम पे तनवीन को हम मीम के साथ मिला के पढ़ेंगे और मीम पे शद आ जाएगी मिलाने की वजह से भी, और वैसे भी मीम अगर मुशद्दद हो जैसे साथ में आ रही है तो मीम मुशद्दद पे हमेशा गुन्ना होता ही है। यहाँ पे हम इदगाम के कायदे की वजह से भी गुन्ना करेंगे। फी रैबिम, आगे मीम के नीचे ज़ेर और फिर मीम मुशद्दद आ रहा है। ये असल में है मिन मा लफ्ज़, तो मुजव्विदों ने पढ़ने की आसानी के लिए इसे मिला दिया है। मिन मा, यहाँ पे भी नून साकिन आ रहा है, उसके बाद मीम आ रहा है, फिर तो इदगाम का कायदा है। तो पहले मीम पे भी शायद, दूसरे मीम पे भी शायद, दोनों पे हम एक अलिफ के बराबर गुन्ना करेंगे और फिर दूसरे मीम को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे क्योंकि उसके साथ अलिफ मद्दा है। फी रैबिम मिम्मा, फी रैबिम मिम्मा, फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना, नून पर ज़बर और ज़ा मुशद्दद, तो हम नून को ज़ा के साथ मिलाएंगे और ज़ा पे शद है तो थोड़ा रुक के पढ़ेंगे और ज़ा की आवाज़ में सीटी भी आएगी। नज़्ज़ा, आगे लाम साकिन है तो ज़ा का ज़बर हम लाम के साथ भी मिला के पढ़ेंगे। नज़्ज़लना, नून पे ज़बर और साथ में अलिफ, तो ये अलिफ मद्दा हो गया, इसको हम खींचेंगे।
نزلنا نزلنا مما نزلنا على عبدنا. عین پر زبر، لام پر کھڑا زبر، تو عین کو نہیں کھینچیں گے، لام کو کھینچیں گے، یا سائلنٹ ہے. علی نزلنا علی عبدنا، با ساکن حروف قلقلہ میں سے با، تو ہم با کے بعد کو جنبش دے کے پڑھیں گے. عین پہ زبر ہے، دال کے نیچے بھی زیر ہے، ان کو کھینچنا تو بالکل بھی نہیں ہے. عبدی علی عبدی، نون پہ زبر ہے، ساتھ میں الف ہے، تو یہ الف مدہ ہو گیا. نون کے بعد ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے. علی عبدنا فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا، فا کے بعد الف پہ ساکن، تو یہ حمزہ ساکن ہو گیا، تو حمزہ کو ہم جھٹکا دے کے پڑھیں گے. فأتوا، اگر جھٹکا نہیں دیں گے تو وہ الف بن جائے گا، تو یہ الف تو ہے نہیں، یہ ہے حمزہ، تو ہم نے جھٹکا ضرور لگانا. آگے تا پہ پیش واو ساکن، تو یہ واو مدہ ہے، تو تا کی آواز کو ہم کھینچیں گے. فأتوا فأتوا بسورۃ، با کے نیچے زیر، سین پہ پیش اور واو ساکن، یہ واو مدہ. با کو نہیں کھینچنا، سین کو کھینچنا ہے. اگر را پہ زبر ہے تو اسے پر پڑھنا ہے. بسورۃ بسورۃ بسورۃ. آگے تا کے نیچے تنوین ہے، دو زیر کی، اس کو ہم نے آگے میم کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، کیونکہ تنوین کے بعد نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد اگر میم آ جائے تو یہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہے. یہاں میں ایک الف کے برابر گنہ کریں گے. بسورۃ بسورۃ فأتوا بسورۃ. آگے نون ساکن اور نون ساکن کے بعد میم، نون ساکن کے بعد میم آ جائے تو یہ ادغام کا قاعدہ ہے. میں نے پہلے بھی بتایا کہ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد میم آ جائے تو ادغام بالغنہ. تو یہاں پہ بھی ہم ایک الف کے برابر گنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے اور پھر میم کو آگے سا کے ساتھ ملائیں گے. بسورۃ من مثلہ، لام کے نیچے زیر، ہا کے نیچے کھڑا زیر، لام کو نہیں کھینچیں گے، ہا کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. فأتوا بسورۃ من مثلہ آگے سوات لکھا ہوا ہے، یہ وقف کی علامات میں سے ہے، لیکن یہاں پہ نہ ٹھہرنا بہتر ہے. اگر ہم یعنی کہ ہمارا سانس ٹوٹ رہا ہے تو ہم وقف کر سکتے ہیں، لیکن پھر ہم پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے. وقف نہیں ہے، یہ سانس لینے کے لیے ایک اشارہ ہے کہ ہم یہاں پہ سانس لے سکتے ہیں، لیکن ہم پھر پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے. مم مثلہ مم مثلہ، اگر ہم وقف کرنا چاہیں تو ہم کیسے کریں گے؟ مم مثلہ، پھر اس کے بعد دوبارہ ہم ملا کے پڑھ لیں گے. مم مثلہ وادعوا، واو پر زبر ہے، واو آگے دال ساکن ہے، دال حروف قلقلہ میں سے ہے، تو اس کے بعد کو ہم تھوڑا ہلا کے پڑھیں گے، واو کو دال کے ساتھ ملا لیں گے. ود ود، آگے عین پہ پیش واو ساکن، یہ واو مدہ ہے، اس کو ہم کھینچیں گے. وادعوا 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 شہداءکم، شین پہ پیش، ہا پر زبر، کھینچنا نہیں ہے. آگے دال پہ زبر اور ساتھ میں الف، یہ ہو گیا الف مدہ. اسی حرف میں الف مدہ کے ساتھ اگلی سائڈ پہ یہ دیکھیں حمزہ آ رہا ہے، ایک ہی لفظ میں الف مدہ بھی اور حمزہ بھی
تو یہاں پہ ہماری مد متصل ہوگی، جو اوپر نشان ہے اس کو ہم 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. وَادْعُوا شُهَدَاءَ وَادْعُوا شُهَدَاءَ. کاف پہ پیش ہے، میم ساکن ہے تو کھینچنا تو نہیں ہے، لیکن میم ساکن کے بعد پھر میم آ رہا ہے تو یہ میم ساکن کے قواعد میں سے ادغام شفوی، اسے کہتے ہیں ادغام شفوی. یہ ادغام بالغنہ بلا غنہ نون ساکن نون تنوین کے، اور یہ ہے ادغام شفوی. یہاں پہ بھی ہم غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے 1 الف کے برابر. شہداءکم من دون اللہ کم من، نون ساکن کے بعد دال حروف اخفا میں، تو یہاں پہ ہم ناک میں آواز کو چھپا کے پڑھیں گے 1 الف کے برابر غنہ کرتے ہوئے. شہداءکم من دون اللہ، واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ، اس کو کھینچیں گے. من دو، آگے نون کے نیچے زیر ہے اور آگے اس میں جلالت اللہ آ رہا ہے. اس میں جلالت اللہ سے پہلے زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ باریک پڑھا جاتا ہے. یہاں پہ ہم اللہ کو باریک ہی پڑھیں گے. من دون اللہ، من دون اللہ ان کنتم، حمزہ کے نیچے زیر نون ساکن اور آگے حرف اخفا کاف. یہاں پہ ہم نون کی آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھیں گے اور 1 الف کے برابر غنہ کرتے ہوئے کاف ادا کریں گے. کن، آگے پھر نون ساکن، اس کے بعد تا، وہ بھی حروف اخفا میں سے. یہاں پہ بھی ہم اپنی آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھیں گے اور آگے تا ادا کریں گے. اور پھر میم ساکن ہے، کھینچنا نہیں ہے کسی کو بھی، صرف اخفا کا قاعدہ ہے دونوں جگہ پہ، تو غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے. من دون اللہ ان کنتم صادقین، صاد پہ کھڑا زبر، اس کو ہم 1 الف کے برابر کھینچیں گے. آگے دال کے نیچے زیر ہے، بالکل نہیں کھینچے گا. صادی، صاد ویسے بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس میں سیٹی کی آواز بھی آئے گی اور اسے موٹا کر کے بھی پڑھیں گے. سین اور صاد میں فرق یہی ہے کہ سین میں سیٹی کی آواز آتی ہے لیکن موٹا نہیں کیا جاتا، صاد میں سیٹی کی آواز آتی ہے اور موٹا بھی کیا جاتا ہے. صادی، قاف کے نیچے زیر یا ساکن، تو یہ یا مدہ ہو گیا. قاف حروف مستعلیہ میں سے، اس کو ہم موٹا بھی کریں گے اور کھینچ کے بھی پڑھیں گے کیونکہ یا مدہ ہے. صادقی، صادقی، اینڈ میں ہم نے وقف کرنا ہے تو نون کو ساکن کریں گے. تو جب حرف مدہ کے بعد نون ساکن عارضی سکون آئے گا، ویسے تو اس پہ زبر ہے لیکن ہم نے ساکن کیوں کرنا ہے کہ ہم نے وقف کرنا ہے. تو جب حرف مدہ کے بعد عارضی سکون آئے گا تو وقف کرنے کے لیے ہم مد عارض کریں گے. تو ہم 4 الف کے برابر 3 ساڑھے 3 الف کے برابر وقف کو کھینچ کے کریں گے. ان کنتم صادقین، ان کنتم صادقین. صدق اللہ العظیم. جی ناظرین، سبق ہمارا یہیں تک ہے، ہم اسے ریپیٹ کریں گے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
صدق اللہ العظیم۔ جی ناظرین، آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے۔ آپ اس میں کافی سارے قواعد ہیں، ان کی مشق کر لیں۔ اگر سبق کی سمجھ آئے تو ویڈیو کو پلیز لائک اور شیئر کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والا ہر سبق آپ تک پہنچ سکے اور آپ فائدہ حاصل کر سکیں۔ ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔